अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब, आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और वफाक के वज़ीर राना तनवीर साहब। राना साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपसे गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान में आज यौम सोग है और यौम सोग की वजह यह है कि यूनान के करीब बुहरे रोम में जो कश्ती डूबी उसमें तकरीबन 400 पाकिस्तानी शरीक थे। 400 पाकिस्तानी सफ़र कर रहे थे। 100 लोगों के अब तक जाँ बाहक होने की तस्दीक हो चुकी है। 750 के करीब लोग सवार थे। लेकिन सवालात ये हैं कि ये लोग जो अपनी जान जोखों में डालकर मुल्क छोड़ने पर मजबूर क्यों हुए, ऐसे कौन से हालात थे कि ये अपने मादरे वतन को छोड़ के दूसरे मुल्क में जाना चाहते थे। इसके साथ साथ सवाल ये भी है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और इंसानी स्मगलिंग का ये पहला वाक़या नहीं है जो पाकिस्तान से ऑपरेट हुआ हो। आज जो सरगना गिरफ़्तार किए जा रहे हैं, जब ये सब प्लान हो रहा था तो उस वक्त गिरफ़्तारी अमल में क्यों नहीं लाई गई। बहुत से सवालात हैं, इस पर हम बात करेंगे। दूसरी जानिब एक और डेवलपमेंट, सिंध के सैलाब मुतासर इलाकों के लिए 25 अरब रुपए जारी कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म ने मंजूरी दे दी। क्या ये बिलावल भुट्टो की जो धमकी थी सवात में कि बजट मंजूर करना मुश्किल हो जाएगा अगर सैलाब मुतासर इलाकों के फ़ंड्स ना दिए गए, ये उसका नतीजा है? अगर उसका नतीजा है तो ये एक रिवायती जो पॉलिटिकल इत्तेहादियों में ब्लैकमेलिंग होती है बजट के मौके पर, वो है या कुछ सीरियस पक रहा है? लंदन में इसको लेकर नवाज शरीफ साहब क्या सोच रहे हैं, आगे चल के प्रोग्राम में आपको इससे मुतालिक भी बताएंगे। इरशाद साहब, ब्रीफली आप इस पर ज़रा कमेंट कर दें। यौम सोग है, अफसोसनाक वाक़या है। इससे पहले जब कंटेनर से मुतालिक वाक़या आया था, इसी तरह लोग जा रहे थे और ये एक पूरा धंधा है और ये रुकने का नाम नहीं लेता। क्या इसके बाद भी हम किसी वाक़े का इंतज़ार करेंगे? देखें अब्बास साहब, ये इसमें तो कोई शक नहीं है। एक तो माशरे के अंदर एक अजीब व गरीब दौड़ है। अब 25-25, 30-30 लाख रुपए जो लोग, जो ख़ानदान देकर अपने बच्चों को बाहर भेज रहे होते हैं, उनको भी सोचना तो चाहिए कि आखिर 20-25 लाख में तो यहाँ पाकिस्तान में कारोबार भी हो सकता है। एक तो ये पहलू है जो हमारे जो ख़ानदान हैं मुतासरा या इससे पहले जो वाक़यात हो चुके हैं उनकी भी एक ज़िम्मेदारी बनती है। हमारे यहाँ कोई समझाने वाला, बताने वाला, रहनुमाई करने वाला नहीं है कि बाहर कोई नोट जो हैं डॉलर वो कोई दरख्तों पर नहीं लगे हुए। वहाँ जो मेहनत मशक्क़त करनी पड़ती है वो यहाँ अगर कर लें तो यहाँ भी बहुत कुछ कमाया जा सकता है। एक तो इसका पहलू ये है। दूसरा, जो हमारे ट्रैवल एजेंट हैं, ये जो काम करते हैं, ये धंधा करते हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। हमारी एजेंसियां कहाँ होती हैं, हमारी FIA कहाँ होती है। यहाँ जाली शनाख्ती कार्ड बनते हैं, जाली पासपोर्ट बनते हैं, जाली वीज़े लगते हैं, जाली तरीके से लोगों को मुल्क से बाहर भेजा जाता है। और ज़ाहिर बात है कि हमारी वो सरहद पार करके लोग गए होते हैं। यहाँ वहाँ भी हमारे सफारत खाने भी मौजूद हैं, लोग भी मौजूद हैं। और ये देखना बहरहाल वज़ारत दाखिला की और दूसरे महकमों की ज़िम्मेदारी है कि हमारा कोई शहरी जो मुल्क से बाहर जा रहा है वो किस मकसद के लिए जा रहा है और वहाँ उसकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, ये भी एक ज़िम्मेदारी बनती है। आप देखते हैं कि अमेरिका का, UK का एक शहरी कहीं फंस जाए तो पूरी रियासत जो है उसकी मदद को खड़ी होती है। हमारे 300-300, 200-200, 400 लोग जो होते हैं वो निशाना बन रहे होते हैं और हमें परवाह नहीं होती। उस वक्त पता चलता है जब बड़ा कोई हादसा हो सकता है। ये एक तीसरा पहलू है, आलमी सतह पर ये देखना चाहिए। देखें, आज पेरिस में, स्पेन में, यूरोप के कई और शहरों में, यूनान में जुलूस निकल रहे हैं इनके हक़ में कि ये हमारी जो बॉर्डर फोर्सेस हैं ये उनकी भी ज़िम्मेदारी है कि उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी क्यों अदा नहीं की। जो कोस्ट गार्ड होते हैं उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की। एक पूरी दुनिया में एक मातम बरपा है। मेरा ख़्याल है हमारे यहाँ उतना संगीनी को महसूस नहीं किया जा रहा जितना वहाँ महसूस किया जा रहा है। लेकिन ये सारी बातें हैं। राना तनवीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वफाकी वज़ीर तालीम हैं। हम उनसे पूछते हैं कि राना साहब, जो लोग गलती करते हैं वो तो उसका इनकार ही नहीं किया जा सकता, लेकिन जो हमारा FIA है, हमारी वज़ारत दाखिला है, हमारे जो इदारे हैं, सुराग रसां इदारे हैं जो नज़र रखते हैं कि जी ये इंसानी स्मगलर जो हैं वो ये कारोबार जारी रखे हुए हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं है।
جعلی پاسپورٹ اور ویزے جو لگ رہے ہیں، باہر بھیجے جا رہے ہیں، اس حوالے سے حکومت کی اور اداروں کی کیا ذمہ داری ہے، اور یہ کیا ان کی ناکامی اور نالائقی کا یہ نتیجہ ہے؟ شاہ صاحب، جو آپ نے بڑا بریف سا اس میں مختلف آپ نے ایشوز کو اس میں جو ہیں فیکٹر اس کو ٹچ کیا ہے، اور جو کہ میں سمجھتا ہوں 100% آپ نے دوست وہ جو 3 4 5 کے ریزن بتائی ہیں کہ اس کے سارے پہلوؤں کو آپ نے دیکھا ہے اس ایشو کو. میں سمجھتا ہوں یہ بات آپ کی، پہلے تو یہ آپ کے بات درست ہے کہ یہ جو آج کا یہ ایک واقعہ نہیں ہے. میں فیصل صاحب سے کہوں گا کہ جو آپ نے باتیں کی ہیں کہ وہ کیا بات ہے کہ یہ جب ہم مجبور ہیں ملک کو چھوڑنے کی. آج کل یہ بڑا ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ جی ہاں معاشی حالات اس طرح کے ہیں کہ لوگ باہر جانا چاہتے ہیں، برین ڈرین ہو رہا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ اوور اے پیریڈ مجھے تو جب سے میں نے دیکھا ہے ان کا جو نمبر ہے یا ان کا والیوم ہے یا وہ زیادہ کم ہو سکتا ہے، لیکن یہ باہر مائیگریشن کرنا، باہر جانا، یہ بہت پرانا ٹرینڈ ہے. جو آج ہمارے اوورسیز ہم جن کو کہیں وہ آج کے نہیں گئے ہوئے، وہ 20 سال 30 سال سے گئے ہوئے ہیں اور وہ ملینز میں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک اٹریکشن پاکستان کے لوگوں کو ہوتی ہے، اور وہاں پہ جا کے وہ جتنی محنت کرتے ہیں جو آپ نے بتایا، جس طرح رہتے ہیں، جس طرح کی وہ زندگی وہاں گزار رہے ہوتے ہیں اپنے پیچھے پیسے بھیجنے کے لیے، اور جس قسم کا کام کر رہے ہوتے ہیں مینول یا ساری وہ چیزیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ہمیں سوچنے والی بات ہے ہمارے لیے. جس طرح ارشاد صاحب نے کہا ہے 25 لاکھ دے کے باہر جانا، اور یہاں پہ تو ہم ابھی 5 لاکھ دیتے ہیں اپنے یوتھ کو کہ آپ 5 لاکھ لون لے کے، یہ جو ہمارے نوجوان پروگرام ہوتے ہیں نوجوانوں کے لیے، وہ پیسے لے کے آپ اپنا کاروبار سٹارٹ کر لیں. تو یہ 25 لاکھ دے کے جانا، لیکن یہ ایک عجیب سا ٹرینڈ ہے کہ باہر جانا ہے 25 لاکھ دے کے اور وہاں پہ پھر اسی طرح کا جا کام کرنا ہے جو پاکستان میں بہت زیادہ اویلیبل ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہمارا مائنڈ سیٹ. رانا صاحب ایک فیکٹر ہے، ذرا اس پہ توجہ فرمائیں کہ یہی افرادی کو ہے. ہم اگر قانونی طریقے سے باہر بھیجیں، ہمارے اگر ادارے فعال ہوں، تو نہ صرف یہ ہے کہ وہ آبرومندانہ طریقے سے ان کو وہاں روزگار ملے، حکومت کی طرف سے پروٹیکشن بھی ہو، وہاں سے وہ زر مبادلہ بھی بھیجیں. یہ غیر قانونی راستہ تو اس وقت کھلتا ہے نا جب قانونی راستے مشکل بنا دیے جاتے ہیں اور حکومت کے ادارے کام کر نہیں رہے ہوتے. کہ جہاں یورپ میں ظاہر بات ہے، یورپ میں بہت زیادہ ضرورت رہتی ہے ایسے لوگوں کی جو ہمارے تھرڈ ورلڈ سے لوگ وہاں جائیں چونکہ وہ سستے پڑتے ہیں، لیکن حکومتی اداروں کی ذمہ داری کہاں ہے اور کہاں کوتاہی ہوئی ہے؟ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، میں ان سے 100% اتفاق کرتے ہوئے ایک بات کر رہا تھا. وہ صرف فیصل صاحب نے ایک بات کی جس کا جواب دے رہا تھا میں جواب دے رہا تھا کہ آپ نے جو یہ واقعہ ہوا ہے، یہ پہلے بھی آپ کو پتا ہے یونان کے جاتے کتنی کشتیاں میں یہ واقعات ہوئے ہیں، کراچی کے باہر کتنے واقعات ہوئے ہیں، اور یعنی دنیا میں باقی ملکوں سے بھی یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں، اور پھر وہاں سے یہ یونان سے آگے اٹلی وغیرہ بھی یہ جاتے ہیں. خیر ٹو کٹ اٹ شارٹ، آپ نے جو باتیں کی ہیں، اداروں کی کوتاہی ہے. ادارے ہمارے آج نہیں، ہر طرح کے جو ہمارے بارڈر فورسز ہیں جو ہمارے بارڈر کو کنٹرول کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے میں سمجھتا ہوں یا تو پرفارم نہیں کر رہے، ڈیلیور نہیں کر رہے، یا وہ اس طرح کی ایفیشنسی نہیں ہے، یا کوئی اور ان کے بھی اینگل ہوتے ہیں جو آپ کو بھی پتہ ہے جس طرح یہ معاملہ چلتے ہیں. یہ پورے چین ہوتا ہے، چین کے ذریعے، ورنہ کس کا یہ مجال ہے یہ کوئی کام کر سکے. اور ان کو یہ ہمیں دیکھنا ہے، ہمیں لاز بنانے ہیں، اپنے اداروں کو اسٹرینتھن کرنا ہے. اوور اے پیریڈ ڈیٹوریشن ہو گئی ہے، اور جو انفارچونیٹلی اس وقت ہے کسی جگہ پہ بھی مجھے قانون کی عملداری یا نظام کام کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ہمارا سسٹم جو ہے وہ ڈسفنکشنل ہو چکا ہے. باقی رہی بات جو آپ نے بات کی ہے کہ رانا صاحب قطع کلامی کی معافی، سوال یہ ہے، آپ وزیر ہیں، آپ کی حکومت ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نظام درہم برہم ہو چکا ہے، یہ کام نہیں کر رہا، تو پھر یہ بھلے آپ 1 سال سے حکومت میں ہوں، لیکن یہ ذمہ داری تو آپ کو لینی ہوگی. کہیں کوتاہی تو پھر حکمراں اتحاد کی طرف سے بھی ہو رہی ہے. نہیں دیکھیں، میں آپ سے پھر اتفاق کرتا ہوں، لیکن یہ جو میں آپ کو بتاؤں
یہ جو ڈسکشن ہے نا اس پہ اگر آپ پورا ایک پروگرام رکھیں, دیکھیں کسی ادارے کو بنانا ارشاد صاحب جی اٹ ٹیکس ٹائم, ایئرز آپ ایک چیز کھڑی کرتے ہیں اور اس کو پھر آپ صحیح شکل میں لاتے ہیں اور وہ اسٹرینتھن کرتے ہیں اور وہ ادارہ کام کرنا شروع کرتا ہے. لیکن اگر کسی ادارے کو کمزور کرنا ہو, کسی ادارے کو ختم کرنا ہو, تو میرا حال میٹر آف آورز, میٹر آف ڈیز جی کہ اس کی ڈیٹیریشن ہو جاتی ہے یا اس کو آپ اس کو کمزور کر دیتے ہیں. ہمارے ہاں مختلف ٹائم پہ خاص کر پچھلے جو 5 سال گزرے ہیں اداروں کو کمزور کیا گیا ہے, اور ادارے اس وقت جو مجھے گورننس نام کی کوئی چیز نہیں تھی. پنجاب میں جس طرح شہباز صاحب کی گورننس تھی, اس کے بعد جب وہاں پہ فیصلہ کیا پچھلے پرائم منسٹر نے یہ کہ ایک ایسے شخص کو بٹھا دیا کہ وہاں پہ کون سی گورننس تھی, ڈی سی ڈی پی او ڈپٹی کمشنر کس طرح لگتے تھے, کس طرح پوسٹنگ ٹرانسفر پیسے لے کر ہوتی تھی اور کیا تباہی مچی. تو یہ چیزیں بڑی جو اب ہم پہ ہماری ذمہ داری ہے, ہم تو بالکل نبھا رہے ہیں, رات دن کوشش کر رہے ہیں. شہباز صاحب کا ایک ٹریڈ مارک بھی ہے, ایک برانڈ ہے کہ جی میں گڈ گورننس دیتے ہیں. لیکن یہ چیزیں ایسی ہیں جس کو اسپیشلی کولیشن پارٹنر کے ہوتے ہوئے اس طرح آپ آگے نہیں بڑھ سکتے جس طرح کولیشن پارٹنر کا ذکر ہو گیا ارشاد صاحب. ہاں باقی نہیں, باقی میں آپ کو بتاؤں, میں نے بڑی ضروری بات کرنی ہے آپ سے. جی 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 ارشاد صاحب نے کہا کہ لیگلی کیوں نہیں جاتے. ارشاد صاحب بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے. جی میں جہاں بھی جاتا ہوں مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے جو ورک فورس ہے جی وہ ٹیکسی چلاتی ہے جی یا مینول کام کرتے ہیں, کوئی پلمبر ہے, کوئی کچھ ہے. جی باقی ملکوں کے, میں انڈیا کی بات کروں گا, آپ کو شاپنگ مال پہ نظر آئیں گے, آپ کو بینکوں میں نظر آئیں گے, آپ کو ہوٹل میں اور 5 اسٹار ہوٹل میں نظر آئیں گے. مجھے کوئی پاکستانی آج تک نہیں ملا. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے ایک ڈائریکشن صحیح اس کو دی ہی نہیں, سمت ہی نہیں دی. آج دنیا میں جہاں ہماری مینول ورک فورس بھی جاتی تھی, انہوں نے ہمیں کہہ دیا ہے, چاہے وہ مڈل ایسٹ ہو, سعودی عربیہ ہو یا دوسرے ملک ہوں, جاپان وغیرہ ہو, کوریا, انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ٹرینڈ لوگ چاہیے, ہنر والے لوگ چاہیے, ہمیں را لیبر آپ کی نہیں چاہیے آن ورڈ. اسی کے لیے میں زور دے رہا ہوں, میری ون آف دا پرائورٹی, ٹاپ پرائورٹی کہ ہمیں ووکیشنل ایجوکیشن پہ, اسکل پہ جانا ہے. فارمل ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ, ریسرچ ہے, ہائر ایجوکیشن ہے, لیکن جب تک ہماری یہ ادھر اسکل میں ہم نہیں جائیں گے, ہنر میں نہیں جائیں گے, فیوچر کے لیے ہمارے یوتھ کے لیے باہر نوکریاں ملنی بھی مشکل ہو جائیں گی. اس لیے میں نے اس پہ اتنا کام کر رہا ہوں کہ بھائی اس پہ جائیں, جہاں جو وہاں سے نکلتے ہیں لوگ 70% ریشو امیڈیٹلی وہاں سے نکلتے اداروں سے, ٹیکنیکل اداروں سے, ان کو جاب ملتے ہیں, لوکلی بھی ملتے ہیں. تو بڑی چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن پچھلی جو تباہی ہے پھر آپ بات کریں گے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں نا جو ہوا ہے. انشاءاللہ یہ بات آپ نے کیا, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. ہمارے لوگوں کو آئی ٹی میں ہونا چاہیے, ہمارے لوگوں کو اسکل میں ہونا چاہیے, تب جا کے آپ اس مارکیٹ کو آپ قابو کر سکیں گے. جو اس وقت ہمارے کمپیٹیٹر جو ہیں انڈیا یا دوسرے لوگ اس پہ جا رہے ہیں. رانا صاحب, اب کچھ سیاسی معاملات پہ آ جاتے ہیں. یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے درمیان ایک تھوڑی سی بیان بازی شروع ہو گئی ہے. بلاول بھٹو صاحب نے سوات میں بات کی, آج فیصل کریم کنڈی صاحب کچھ کر رہے تھے, افضل چند صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے وہاں بات کر دی ورکنگ کمیٹی میں یا کور کمیٹی میں, تو پھر میرے باپ کو اٹھا لیا گیا کہ میں نے تھوڑی سی مسلم لیگ کے خلاف بات. یہ نورہ کشتی ہے, اتحادیوں کی بلیک میلنگ ہے, یا واقعی کوئی سنگین اختلافات ہیں دو اتحادیوں کے درمیان؟ میں بتاؤں آپ کو کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, دیکھیں یہ کولیشن پارٹنر ہم ہیں, لیکن پولیٹیکل ان کی اپنی اپنی ایک عزائم ہے, اپنا اپنا ایک طریقہ کار ہے کہ انہوں نے ہر کوئی اپنی پارٹی, ایک پارٹی ہے, الگ پولیٹیکل پارٹیز ہیں, آئندہ الیکشن میں بھی جانا ہے, تو وہ بادشاہت کرتے ہیں. کولیشن پارٹنر میں ہمیشہ آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے دور میں بھی جب بھی کولیشن گورنمنٹ بنی ہے, جو کولیشن پارٹنر ہوتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی اپنی ڈیمانڈ کرتے ہیں, چاہے ایم کے ایم ہو یا دوسرے ادارے ہوں یا
صرف پیپلز پارٹی نہیں، باقی بھی ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں، چاہے بلوچستان کی باپ پارٹی ہو یا دوسری پارٹیز ہوں، ایم کیو ایم ہو، اے این پی ہو، سارے کے سارے اپنے اپنے مطالبے، جے یو آئی ہو، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اب زیادہ سے زیادہ پولیٹیکل ڈیویڈنڈ لیں اور اس کے لیے وہ کام کرتے ہیں. اسی طرح بلاول صاحب نے جو بات کی، بلاول صاحب میں سمجھتا ہوں کہ جلسوں میں نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن اگر کوئی ایشو تھا تو وہ باتیں ہوتی رہتی ہیں، ہمیشہ ہوتی ہیں، اور اس سے تو زیادہ باتیں آپس میں ہوتی ہیں. تو جب میرا سوال یہ ہے رانا صاحب کہ یہ جب کیبنٹ میٹنگ میں بجٹ منظور ہوا، آپ بھی ہوں گے لازماً، تو وہاں بلاول صاحب کے کوئی تحفظات تھے جس کا اظہار وہ باہر کریں؟ وہاں انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا جی فلاں چیز ہونی چاہیے، فلاں نہیں ہونی چاہیے؟ وہ تو میرے خیال ہے کیبنٹ نے متفق طور منظور کیا تھا. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، بلکہ صرف کیبنٹ میں نہیں، مختلف فورم پہ جو کانسٹیٹیوشن فورم ہے، جو باقی جو ہمارے پولیٹیکل میٹنگز ہوتی تھی پرائم منسٹر کی سربراہی میں پیپلز پارٹی اور پارٹنر کے ساتھ یا انڈیویجول پارٹیز کے ساتھ علیحدہ، تو وہاں پہ وہ ایگری کر کے گئے تھے کہ یہ بجٹ جو پاس ہوا ہے 100% چیف منسٹرز تھے، ان کے سینئر وزراء تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بعد میں ان کو کوئی چیز ملی ہوگی، کسی نے کچھ کہا ہوگا تو انہوں نے بات کر دی، لیکن ایسی بات نہیں ہے. وہ ساتھ سارے کولیشن پارٹنر ساتھ رہیں گے جب تک یہ حکومت اپنا ٹائم پورا نہیں کرتی، اور اسی طرح چلتے رہے، گلے گزاریاں ہوتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، لیکن طریقہ کار ذرا شاید مناسب نہیں تھا جیسے زور پڑا ہے. اسمبلی میں بڑے ہمارے کولیشن پارٹنر نے سپیچز بڑی سخت کی ہیں، اسی طرح کہ جی ہمارے پروجیکٹ نہیں ہو رہے، ہمارا اس طرح نہیں ہو رہا. پھر ہم نے میٹنگ علیحدہ بھی کی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں بھی ہوتا تھا اس میں. وہاں پہ سارے کولیشن پارٹنر کہ جو پارلیمانی ہیڈ تھے یا ان کے سینئر لوگ اسمبلی میں بیٹھتے تھے، لاسٹ ڈے جو بجٹ ہم کر رہے تھے، وہاں پہ ایک چیز ڈسکس کر کے اپنے پروجیکٹ کرتے تھے، اور وہاں پہ یہ تو معاملہ ہے اتحادیوں کا. ایگری کر جی، یہ تو معاملہ ہے اتحادیوں کا. اب آپ کی جو اپنی جماعت ہے اس میں شاہد خاقان عباسی صاحب کو پارٹی عہدہ ان سے واپس لے لیا گیا، اقتصادی جو کونسل ہے اس سے انہوں نے استعفیٰ خود دے دیا. اب نواز شریف صاحب نے انہیں لنڈن بلایا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ شاہد خاقان عباسی سے پارٹی عہدہ لینا یہ ان کے ساتھ ناانصافی ہے، زیادتی ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی چیز ہے. میرا ریکارڈ میں یہ نہیں ہے. جب مریم بی بی کو چیف آرگنائزر بنایا ہے اور ان کو سینئر وائس پریزیڈنٹ بنایا ہے، تو اس وقت شاہد خاقان صاحب نے سینئر وائس پریزیڈنٹ کا عہدہ خود ہی چھوڑ دیا تھا. شاید انہوں نے محسوس کیا، اور ان کی اپنی سوچ ہے کہ مریم بی بی کے ہوتے ہوئے، جو میرا اپنا خیال ہے، لیکن انہوں نے اس وقت چھوڑا تھا یہ کہ میں اسے استعفیٰ دیتا ہوں. تو ان کی کچھ معاملات ایسے ہیں ان کی سوچ کے کہ وہ بادشاہت کرتے رہتے ہیں، اپنا ذہن کے مطابق باتیں، ان کی جو وہ امیجنگ پاکستان یا پتہ نیو پاکستان، ری امیجنگ پاکستان. تو وہ اس سلسلے میں وہ انہوں نے ایک تھنک ٹینک نام کی چیز پہ وہ بادشاہت کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ پارٹی کے ساتھ ان کے معاملہ ٹھیک ہے، پارٹی میں رہیں گے. پارٹی کے اندر کچھ ایسی آوازیں بھی ہوتی ہیں، لیکن بہتر ہوتا ہے اگر پارٹی فورم پہ بات کرے. تو انہوں نے پھر اپنی ایکسپلینیشن بھی دی ہے کہ میں شاید جس دن جنرل کونسل کی میٹنگ ہوئی ہے میں پاکستان میں نہیں تھا، اس لیے میں نہیں آیا. تو انہوں نے کہا اگر بجٹ میں میرے ووٹ کی ضرورت پڑی تو میں پہلی فلائٹ پکڑ کے واپس آ جاؤں گا. تو وہ پارٹی کے ساتھ ذہن تو بہت سارے پارٹی میں ایسے ہیں جو بادشاہت کرتے ہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے، لیکن میرا اندر بیٹھ کے ہم بات کرتے ہیں. لیکن شاہد صاحب شاید اس فورم پہ زیادہ نہیں. لیکن رانا صاحب ایسا تو نہیں کہ کوئی نئی جماعت پھر کھڑی ہو رہی ہو جس میں مفتاح صاحب اور جناب شاہد خاقان عباسی صاحب اور کچھ دوسری پارٹیوں کے جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کو ملا کے کوئی نئی جماعت تو نہیں بن رہی؟ شاہ صاحب پہلے تو میں آپ کو بتاؤں، مجھے بڑا سخت اعتراض ہے صاحب فکر پہ کہ کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں دوسری پارٹیوں میں. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو نئی پارٹی ہے اس میں اچھے لوگ جہاں پارٹیوں میں ہیں وہ چلے جائیں گے. جو یہ میرے الفاظ نہیں ہیں،
یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ الفاظ ہم نے کہیں سنے ہیں اور آپ نے بھی سنے ہوں گے کہ جی ہر پارٹی میں اچھے لوگ ہیں، وہ مل کے آپ نے تو اب تو آپ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ کچھ اچھے لوگ. میں سمجھتا ہوں جو پارٹی کے ساتھ دیکھیں پولیٹیکل کلچر جی ہمارا تب ٹھیک ہوگا. میں آپ کو بات بتاؤں تب پولیٹیکل سسٹم جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے میچور ہوگا جب پارٹیوں میں اس قسم کے لوگ نہ ہوں جو ایک اپنی الگ سے سوچ رکھتے ہوئے کسی اور جگہ پہ اپنی پارٹیوں چھوڑ جائیں. اچھا شاہ صاحب ہمارے بڑے دوست ہیں، بھائی ہیں، لیکن میں نہیں کرنا چاہتا جس پارٹی نے پرائم منسٹر بنایا ہے. پرائم منسٹر اور بھی بن سکتے تھے، اور سے سینئر لوگ بیٹھے ہوئے تھے. وہ میں نہیں سمجھتا کہ شاید قابلیت کی بات ہوگی تو پھر اور بات ہو جاتی ہے، وہ سبجیکٹو ہے بات. بٹ ان کو شاید اس لیے بنایا گیا ہو کہ وہ زیادہ کمیٹڈ ہیں، زیادہ پارٹی کے ساتھ لائل ہیں میاں نواز شریف کے ساتھ. اگر ایک پارٹی نے اتنا بڑا ان کو اعزاز بخشا ہے اور پھر 2 سیٹوں سے وہ ہار گیا مری سے اور اسلام آباد سے، پھر جا کے لاہور سے سیٹ دی، تو میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کو اس طرح نہیں دیکھنا چاہیے. اگر کچھ پارٹی نے معاملات اچھے کیے ہوں کسی وقت تو میں سمجھتا ہوں شاید صاحب ادھر ہی ہیں. میرے میں نہیں خیال کہ وہ کوئی ادھر ادھر کہیں. اور دوسری پارٹیاں پہلے تھوڑی ہیں، ایک نئی پارٹی کھڑی ہو گیا استحکام پاکستان، اور بھی اس کا ویسے رانا صاحب اس کا کیا مستقبل ہے؟ وہ سنا ہے آپ کے اتحادی ان کے 2 عہدیدار تو آپ کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے باقاعدہ معاون خصوصی ہیں، نعمان لنگڑیال صاحب اور اون چودھری صاحب، اور اس پارٹی کے عہدیدار ہیں، ایک 2 ترجمان ہے، ایک ایڈیشنل سیکرٹری ہیں. نہیں یہ تو اس پہ ہے نا کہ وہ کیا چھوڑتے ہیں یا رکھتے ہیں، لیکن ہمارے لیڈرشپ بڑی وزادار ہے. آپ کو پتہ ہے میاں نواز شریف صاحب اور شہباز صاحب وہ خود تو نہیں کسی کو کہیں گے، لیکن اگر کسی نے کوئی پارٹی اور بنا لی ہے تو کولیشن وہ نہیں ہے کولیشن میں، تو پھر اپنا وہ سوچ لیں گے. لیکن میں ایک بات بتاؤں، آپ نے مستقبل پوچھا تو مستقبل استحکام پارٹی کا میں آج بھی آپ کو بتا رہا ہوں. اگر پارٹی پولیٹیکل پارٹیز ہیں تو پی ایم ایل این ہے، پیپلز پارٹی ہے، یو آئی ہے، ایم کیو ایم. استحکام پاکستان میں پہلے کہتا تھا کہ ایک مجموعہ ہے ان لوگوں کا جو جن کے نظریات پولیٹیکل اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے، جس طرح پکڑ کے 2018 میں پکڑ کے الیکٹیبلز کو کے نام پہ لایا گیا. پھر ان کو وہاں پہ ساؤتھ کیا وہ جو بحاظ تھا جنوبی پنجاب کا بحاظ، اس کو کیا گیا، پھر اس کے ساتھ اس کو مرج کیا گیا. تو یہ چیزیں کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی. اس وقت 2018 میں اگر سہولت کاری نہ ہوتی، اگر وہ مینیپولیٹ نہ کیا جاتا الیکشن، ان کو سلیکشن نہ ہوتی، شاید اس وقت بھی یہ الیکٹیوز بھی سارے ہار جاتے. یہ میں سمجھتا ہوں آج بھی یہی ہوگا. الیکشن ہونے دیں، اگر یہ کھڑے ہوئے تو شاید ان کو کوئی ووٹ نہ. صحیح، ٹھیک. رانا صاحب یہ آپ نے یہ بڑی تاریخی اعتبار سے تو درست بات کی ہے، لیکن ایسے میں جب نون لیگ اور ان کی قربتیں ایک طرح سے آ رہی ہیں، آپ کا حقیقی بیان ہے. بہرحال بہت شکریہ رانا تنویر صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے ایڈیشنل ڈی جی ایف آئی اے نارتھ رانا عبدالجبار صاحب نے. رانا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. رانا صاحب ایک تو ذرا جو آفیشیل فگرز ہیں اب تک کے یہ بتا دیجئے، کتنے لوگ تھے، کتنے پاکستانی تھے، کتنے جاں بحق ہو چکے ہیں اور ان کی تصدیق ہو چکی ہے، کتنے لاپتہ ہیں، کتنے ریسکیو ہیں؟ یہ جو فگرز ہیں ابھی تک جو کنفرمڈ ہے وہ سروائیورز کی ہیں، جو کہ ہمارے 12 پاکستانی جو کہ سروائیو کیے ان کی ہے، اور باقی جو ہے جو 78 ڈیڈ باڈیز وہاں پر ملی ان کے ابھی ڈی این اے پروفائلنگ کا پروسیس جاری ہے. اور پرائم منسٹر صاحب نے ایک خصوصی کوارڈینیشن سیل بھی بنایا جو کہ ڈی این اے کی سیمپلنگ کے لیے پروسیس کر رہا ہے. اور ابھی تک جو کنفرم فگرز کہیں سے بھی آئی ہیں وہ یہی ہیں، اور باقی جو ہیں ابھی چونکہ اسٹل اٹس این آن گوئنگ انویسٹیگیشن، تو کتنے لوگ اس پہ سوار تھے اس میں ابھی انکنفرمڈ نیوز ہی ہیں جو کہ ہمارے پاس پہنچی ہیں مختلف ذرائع سے، لیکن جو کنفرمڈ ہیں وہی میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں جو میں نے شیئر کی. جی
اچھا رانا صاحب، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، اس طرح کے افسوسناک واقعات پہلے بھی پیش آتے رہے ہیں. یہ تو ہے کہ کسی افسوسناک واقعے کے بعد ہمارا جاگنا، لیکن یہ ہیومن ٹریفکنگ کا سلسلہ جو ہے یہ مسلسل جاری رہتا ہے. لوگ یہاں جعلی ویزے بھی بن رہے ہوتے ہیں، جعلی پاسپورٹ بھی بن رہے ہوتے ہیں، وہ لوگ سفر بھی کر رہے ہوتے ہیں انہی کاغذات پر. اس کے بعد وہ باہر جا کے جب حادثے کا شکار ہوتے تو ہمیں پتہ چلتا ہے. یہ جو یہاں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ٹریول ایجنٹ ہیں، جو ہیومن سمگلر ہیں، ان کو روکنا، ان کے کام سے اگر ایک شخص کا ایک دفعہ کوئی کیس سامنے آیا ہے دوبارہ وہ کام نہ کر سکے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک بندہ پکڑا جاتا ہے، 4 دن کے بعد وہی بیٹھا پھر کام کر رہا ہوتا ہے. تو یہ کون کون سے ادارے کی ذمہ داری ہے اور کہاں کہاں کوتاہی ہوتی ہے؟ اس میں جی بیسیکلی تو جو ہیومن ٹریفکنگ کا مینڈیٹ ہے وہ پرائمریلی ایف آئی اے کے پاس ہے جی، اور اگینسٹ کارروائی کرنا بھی ایف آئی اے کے ہی زمرے میں آتا ہے. میں اس میں عرض کر دوں، جو فروری میں واقعہ ہوا تھا جس میں ہمارے 14 پاکستانی اپنی جان سے گئے تھے، اس میں ہم نے اپنی طرف سے پھر اپنی سورس رپورٹس پر ایف آئی آر درج کی، اور اس کا پرنسپل ایکیوز تھا، اس کا نام سعید سنیارہ تھا، وہ گرفتار کیا اور وہ ابھی بھی جیل میں ہے. اس کی بیل ساری ریجیکٹ ہو چکی ہیں. پرابلم اس میں یہ ہے کہ چونکہ یہ ایک پرائمریلی اکنامک مائگریشن ہے، تو جو انٹینڈڈ امیگرینٹ ہوتا ہے، جو مائگریٹ کر رہا ہوتا ہے، اس کو ان تمام جو ڈینجرس حالات ہیں اس پورے پروسیس کے، اس کے بارے میں موسٹلی پتہ ہوتا ہے. اور لیکن چونکہ یہ اس طرح کا سفر ہے جس میں پش اینڈ پل فیکٹر دونوں موجود ہوتے ہیں. یہاں سے پش مل رہا ہوتا ہے پاکستان سے، اور چونکہ جو لیگل مائگرینٹ کے ہیں ایونیوز وہ بہت کم ہیں. اس طرح سے جو یورپین کنٹریز ہیں وہاں پر وہ ان کو پل کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پر فیملی سیٹل ہوئی ہوتی ہیں. تو اس میں جو کمپلیننٹ ہے اس کا فارورڈ آنا وہ ایک بڑا ڈیفیکلٹ ٹاسک ہوتا ہے. اور یہ سارے کا سارا جو پروسیکیوشن ان تمام کیسز کی بیس کر رہی ہوتی ہے وہ اسی وٹنس پہ بیس کر رہی ہوتی ہے جس کو ایک ہیومن اسپیکٹر بہلا پھسلا کے اس کو روزی پکچر دکھا کے اس سے پیسے لے کر پھر اس کو لیکن رانا صاحب انلیگل جو امیگریشن ہے پاکستان سے، اگر کوئی شخص، کوئی پاکستان کا شہری غیر قانونی طریقے سے کسی دوسرے ملک جانا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے پاکستان کا قانون کیا ہے اور اس قانون میں سزا اور جزا کیا ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے جی. پہلے ہم یہ امیگریشن آرڈیننس 1979 کے تحت کام کرتے تھے. اس میں پرابلم یہ تھی کہ جو وکٹم ہے، جیسے اب یہ ہمارے وکٹم ہیں، وہ بھی ایکیوز ہوتا تھا چونکہ وہ انلیگل بارڈر کراسنگ کر رہا ہوتا. ابھی جو یہ فنامنا ہے اس میں یہ ہے کہ یہ لیگلی پاکستان سے گئے ہیں آن ویلڈ ویزا. موسٹلی جو جاتے ہیں یہاں سے، جو ابھی یہ لیبیا والا روٹ ہے، یہ ٹرانزٹ کرتے ہیں دبئی یا کسی مڈل ایسٹ کنٹری میں، اور پھر لیبیا کا بھی ویزا ان کے پاس ہوتا ہے، اور لیبیا یہ آن ویلڈ ویزا جاتے ہیں. اس کی وجہ سے یہاں پر ایئرپورٹ پہ ان کو روکنا یا ان کو آگے نہ جانے دینا وہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے، چونکہ ایک رائٹ کریٹ ہو جاتا ہے جب آپ کے پاس اس کا ویزا ہے. بٹ اسٹل ہم جب امیگریشن کاؤنٹرز پہ لوگ آتے ہیں تو اس میں ہم پروفائلنگ کرتے ہیں کہ جی اس کا لیبیا پہ یا سوڈان میں یا کسی افریقن کنٹری میں یا ساؤتھ افریقہ میں یا کیوبا میں، جو کہ یہ ایز اے اسپرنگ بورڈ یہ والی کنٹریز یوز ہوتی ہیں، تو وہاں پر اس کا کیا کنیکشن ہے، یہ کیوں جا رہا ہے. تو پھر ہم موسٹلی ویزا ہونے کے باوجود کچھ لوگوں کو روک لیتے ہیں، ان کو آف لوڈ کر لیتے ہیں. اس کی اگر میں آپ سے ساتھ فگر شیئر کروں تو لاسٹ ایئر 2022 میں ہم نے 19,055 جو ہیں ان لوگوں کو ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ان کے پاس ویلڈ ویزاز تھے ان کو ٹریول نہیں کرنے دیا. اور اسی 388 ایسے تھے جو کہ فیک ڈاکیومنٹس پہ تھے اور ان کو روکنے پہ ایف آئی آر دی. جو نیا رجیم ہے لیگل رجیم، اس میں یہ رکھا گیا ہے جو کہ 2018 کے ٹریفکنگ ان پرسن اور پریونشن آف اسمگلنگ آف مائگرینٹس کے ایکٹ ہیں 2018 کے. اس میں جو انٹینڈڈ مائگرینٹ ہے وہ وکٹم ہے، وہ کسی بھی طرح سے ایکیوز نہیں. تو آپ کے پروگرام کی توجہ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا اپنے شہریوں کو، خاص طور پر وکٹم فیملیز کو، کہ وہ آگے آئیں اور کمپلینٹ کریں اور انہیں ایجنٹس کا نام بتائیں، وہ ہمارے وٹنس. اچھا رانا صاحب یہ بات تو ٹھیک ہے، قانونی پہلو بھی آپ نے بتا دیا، لیکن جو معروضی حالات ہیں، جو ہیپننگ یہاں پہ ہو رہی ہوتی ہے، اب رپورٹس یہ ہیں کہ 23 اور 25 لاکھ روپے دے کر یہ لوگ گئے ہیں. یہ پیسے ان لوگوں نے اکٹھے بھی کیے ہوں گے، اس ایجنٹ کے ساتھ رابطہ بھی رہا ہوگا، ایجنٹ کا آگے جو فردر اپنی چین ہے، یہ جو لوگ ہیں
ان سے رابطہ رہا ہوگا. تو ہماری اگر پرائمریلی ایف آئی اے کا یہ مینڈیٹ ہے تو کیوں یہ ادارہ ناکام رہا, اس کا سراغ بر وقت نہیں لگایا جا سکا کہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جا رہے ہیں اور لوگ آج سرغنہ بھی پکڑا گیا لیکن یہ 2 مہینے پہلے 4 مہینے پہلے نہیں پکڑے گئے. اس میں ایشو یہ ہے کہ یہ کرائم ایسا ہے جس میں رپورٹنگ امپورٹنٹ ہے. ہم اکراس دا بورڈ جو فون کالز ہیں یا کمیونیکیشن ہے اس کو ایز سچ انٹرسیپٹ نہیں کر سکتے, وہ ادروائز پرائیویسی لاز کا بھی اس میں ایشو ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ ڈویبل بھی نہیں. تو جب بھی کوئی کمپلینٹ آتی ہے تو اس پہ فوری طور پر ایکشن شروع ہو جاتا ہے. لاسٹ ایئر ایف آئی اے نے کوئی 3600 کے قریب کیسز رجسٹر کیے, جس میں کہ ہیومن اسمگلر جو کہ یہاں پر انوالو تھے, لوگوں نے کمپلینٹ کی کہ یہ ہم سے پیسے لے لیے ہیں, ہمیں بھیج نہیں رہا, تو ان کے ایف آئی آر درج ہوئی. تو اسی طرح سے جب بھی کوئی رپورٹ کرتا ہے تو اس پہ فوری طور پر ایف آئی اے کا جو ایگزیکٹو اتھارٹی ہے وہ فوری طور پر اپنا کام شروع کر دیتی ہے اور کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے وہ ان موشن آ جاتا ہے. ادروائز مطلب اگر ایک شخص جا رہا ہے اور وہ ایک لیگل اور ویلڈ ڈاکیومنٹ پہ جا رہا ہے تو اس کو شاید روکنا اتنا ہمارے لیے پاسبل نہیں ہوتا, ریزن بینگ کہ اس کا ایک رائٹ کریٹ ہو چکا ہوتا ہے. اچھا, یہ جو ایک تو ہے نا جی, وہ آپ کا بالکل ویلڈ پوائنٹ ہے کہ جس آدمی کے پاس ویزا موجود ہے اس کو اگر آپ روکیں گے, کوئی ایسی آپ کے پاس نہیں ہے کہ جس سے اندازہ لگا سکے کہ یہ اس ویزے کو غلط استعمال کر رہا ہے اپنے لیے یا کسی اور کے لیے, یا جائز وجوہات کی بنیاد پر جا رہا ہے. ہر آدمی سفر کر رہا ہوتا ہے, اس کی جائز وجوہات بھی ہوتی ہیں, بعض اوقات وہ غلط استعمال بھی کر رہا ہوتا ہے. لیکن یہ جو ایجنٹ ہیں, ٹریول ایجنٹ ہیں, ان کو چیک کرنا, ان کی دیکھنا کہ یہ اس ٹریفک ہیومن ٹریفک میں ملوث تو نہیں ہے, یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ آپ کی ذمہ داری ہے, کسی اور کی ذمہ داری ہے؟ ظاہر بات ہے ان کے دفاتر میں ان کے ہاں یہ کاروبار کے طور پر ہو رہا ہوتا ہے. ان کو جب لائسنس جاری کیے جاتے ہیں اس کے بعد کوئی ان پر چیکنگ ہوتی ہے کہ یہ درست کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے, اور یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ جی, 2 قسم کے ہیں جو کہ اس طرح کا کام کرتے ہیں. ایک بالکل لیگل ہیں جن کے پاس لائسنس ہوتا ہے جی, اور وہ امیگریشن کے ساتھ رجسٹرڈ ہوتے ہیں. ان کی جو آڈٹ اور ان کی جو چیکنگ ہے وہ بیورو آف امیگریشن بھی کرتا ہے, اور اگر کسی جگہ پر ان کے اگینسٹ کمپلینٹ آئے تو ایف آئی اے اس کے لیے بھی کرتی ہے. یہ جو فنامنا ہے جو کہ جس کی وجہ سے یہ انسیڈنٹ ہوا ہے, یہ کسی بھی بیورو آف امیگریشن سے یا کسی گورنمنٹ کے ادارے کے ساتھ کسی بھی طرح سے رجسٹرڈ نہیں ہے. یہ ورڈ ٹو ورڈ, گاؤں ٹو گاؤں, محلہ ٹو محلہ ایک قسم کی انفارمل اور بالکل انڈر گراؤنڈ سی کمیونیکیشن چل رہی ہوتی ہے, اور وہ اسی کے ذریعے سے یہ ان لوگوں کو لیور کرتے ہیں باہر جانے کے لیے, اور اسی طرح سے درمیان میں گارنٹرز پڑتے ہیں اور جو فیملیز ہیں وہ بھی بیچ میں گارنٹی دیتی ہیں, تو پھر یہ کام شروع ہو جاتا ہے. اس میں جو کی گرفتاری ہے وہ ڈیفینیٹلی ایف آئی اے کی ذمہ داری ہے, اور جہاں جہاں پر بھی اس طرح کے جو کہ بالکل انلیگل اور ان آتھورائز قسم کے ایجنٹس کام کر رہے ہوتے ہیں, ان پہ جہاں پر بھی کوئی درخواست آتی ہے یا ہمیں پتہ چلتا ہے پریمپٹیولی, اس کو ہم گرفتار کرتے ہیں. فار ایگزامپل اس میں بھی یہ کسی نے ابھی کمپلینٹ نہیں کی تھی, لیکن چونکہ ہمارا ایک لنک آفس اسٹیبلش ہو چکا ہے گریس میں بھی, اور اسی طرح سے لنک آفس اسٹیبلش ہو چکا ہے اسپین میں بھی. وہاں پہ جب اس انسیڈنٹ پتہ چلا گریس میں, تو ہمارے لنک آفس نے جو کہ ہمارے سروائیور تھے ان کو انٹرویو کر کے جو ڈیٹا ہمیں یہاں پر ایف آئی اے میں بھیجا, اس کی بیسس پہ ہم نے یہ 6 لوگ گرفتار کیے, اور ان میں سے ایک ایسا تھا انہوں نے کوشش کرا تھا, وہ کراچی ایئرپورٹ پہ گرفتار ہوا, اور وہ ان میں مین ایک قسم کا ایکیوزڈ ہے, اس کا نام ساجد ہے, اور وہ بہت سارے لوگوں کو اس طرح کے جو اس انسیڈنٹ میں بیچارے اپنی جان سے گئے یا سروائیو کیا جنہوں نے, ان کو بھجوانے کا ذمہ دار ہے. تو اس طرح سے جب بھی ہمیں انفارمیشن ملتی ہے کسی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی کی, تو ایف آئی اے اس کے لیے ڈیفینیٹلی کام کرتی ہے. اچھا, آپ کا ظاہر بات ہے اب رابطہ ہوگا یونان سے بھی, اور جہاں سے وہ روانہ ہوئے, وہاں کی کوسٹ گارڈ کے بارے میں بی بی سی نے ایک رپورٹ دی, ایک گارڈین نے رپورٹ دی کہ کوسٹ گارڈ کا اس میں کیا قصور ہے, اور وہ کشتی والوں کا کیا قصور ہے پاکستانیوں کے ساتھ, یعنی کشتی کے جو مالک تھے یا کپتان تھے اس نے بھی بدسلوکی کی. تو کیا معلومات ابھی تک آپ کے پاس آئی ہیں؟ دیکھیے, یہ تو بیسیکلی فارن ریلیشن شپ کے متعلقہ تو فارن آفس زیادہ کامنٹ کر سکتا ہے, بٹ جو اس وقت لیگل رجیم
یورپین کنٹریز کا خاص طور پر جو کہ میڈیٹرینین سی کے ساتھ ہیں ان کا جو ہے 21 کے بعد ایک لیگل رجیم جو ہے وہ چینج ہوا ہے. اس میں وہ اس کو بہت زیادہ ریسٹرکٹ بھی کر رہے ہیں اور اس کے اگینسٹ ان کی ایکٹیویٹی ان دا سی بڑھ بھی گئی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم جو انٹرنیشنل این جی اوز ان واٹرز میں کام کرتی تھیں انٹرنیشنل واٹرز میں, ان کی بھی موومنٹس کو, ان کی ایکٹیویٹیز کو ڈفرینٹ لیجسلیشن کے ذریعے اس کو ریسٹرکٹ کیا گیا ہے. اس ریسٹرکشن کی وجہ سے بھی پھر اس طرح کی اگر کوئی ڈسٹریس قسم کی سچویشن ہو جائے تو ان کے ریسکیو کرنے میں پرابلم آتی ہے اور ان کا ریسکیو کم ہوتا ہے, جس کی وجہ سے اس طرح کی ہیومن ٹریجڈی والا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے جیسے کہ ہوا. اچھا رانا صاحب, ایک تاثر یہ بھی ہے, آپ نے ذکر کیا کہ اب ساری کیمپین محلہ ٹو محلہ اور خاندان ٹو خاندان چل رہی ہوتی ہے, لیکن ایک تاثر یہ بھی ہے کہ نچلے طبقے پہ یہ لوگ جا کے موٹیویٹ کرتے ہیں یا ان کے جو موبلائزر ہوتے ہیں, جن اداروں نے ان کو روکنا ہوتا ہے, ان کا عملہ کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ کسی لائزون میں ہوتا ہے یا ملا ہوتا ہے یا ملی بھگت کا ایک تاثر دیا جاتا ہے. اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ دیکھیے ان کی جو کمپین ہے وہ تو واقعی فیملی ٹو فیملی اور محلہ ٹو محلہ چل رہی ہوتی ہے, اور اس میں اگین وہی جو میں نے پہلے کہا کہ پش اینڈ پل فیکٹرز ہوتے ہیں اور وہ اس طرح کی روزی پکچر وہ پیش کرتے ہیں. اور پلس ان کے ارد گرد کے محلے سے لوگ بھی چونکہ یورپ میں ہوتے ہیں اور اس کا کیچمنٹ ایریا بھی ہے ہمارا جو جی ٹی روڈ کے ارد گرد والا پنجاب ہے, اس میں سے زیادہ لوگ ہیں. تو وہ یقیناً اپنی جو کیچمنٹ ایریا ہے وہیں پہ آپریٹ کر کے تو ان لوگوں کو لیور کرتے ہیں, پیسے بھی لیتے ہیں, درمیان میں گارنٹر بھی رکھتے ہیں. ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی جگہ پر اگر ہماری طرف سے جو ملوث ہوتا ہے, جہاں پہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے, کوئی شکایت آتی ہے یا ہمارے اپنے سورس سے پتہ چلتا ہے, ان کے اگینسٹ کارروائی ہوتی ہے. لیکن ابھی جو ان کا موڈس آپرینڈائی ہے اس میں یہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ پاکستان سے یہ لیگل بارڈر کراسنگ کریں. یہاں سے یہ جاتے ہیں ایک کسی نہ کسی ویلڈ ویزے پہ, ویلڈ ڈاکومنٹ پہ جاتے ہیں اور آگے جا کر جو ہے وہ انلیگل بارڈر کراسنگ میں ملوث ہوتے ہیں. لیبیا تک دے آر ویلڈ, اور وہاں سے جب وہ کشتی میں بیٹھ کے جا رہے ہوتے ہیں انلیگل مائگریشن, اس میں پھر انفورسمنٹ یہاں سے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. جو ٹرانسنیشنل کرائم ہے ٹھیک ہے, اس میں یہ بڑا ڈیٹیل آپ نے بریف کیا. عبدالجبار رانا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ ہمارے سے ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب, جو آج سندھ کو سیلاب متاثرین کے 25 ارب روپے مل گئے ہیں, بلاول صاحب کی دھمکی تھی ظاہر ہے, لیکن یہ دھمکی, وہی میرا سوال ہے کہ جو روایتی طور پہ بجٹ کے موقع پہ اتحادیوں کا ایک طریقہ ہے بلیک میلنگ کا, یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے یا کچھ سنجیدہ پک رہا ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے بیچ؟ کیونکہ زرداری صاحب بھی ملک سے باہر ہیں اور پیپلز پارٹی, بلاول صاحب کا ایسے موقع پہ آ کے کہہ دینا. دیکھیں, زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کی خواہش بھی ہے, شاید ان کو یہ کہیں نہ کسی سطح پہ انڈرسٹینڈنگ بھی تھی کہ اگلے وزیر اعظم اس ملک کے بلاول بھٹو ہیں. اب یہ بھی سوال ہے کہ جب بھی کوئی صورتحال چینج ہوتی ہے, اس کے بعد پیپلز پارٹی کو اقتدار ملتا ہے. 1971 میں پیپلز پارٹی کو اقتدار ملا, 2008 میں پیپلز پارٹی کو اقتدار ملا, 88 میں پیپلز پارٹی کو اقتدار ملا. تو اب بھی یہ باتیں سال سے چل رہی ہیں کہ اب اگلی باری پیپلز پارٹی کی کیا وجہ یہ ہے. ریسکیو فورس ہے پیپلز پارٹی, آگے نظام کو پھر سیدھا کرتی ہے, دو چیزیں ہیں کہ واقعی وہ سیدھا کرتی ہے یا واقعی اصل لاڈلے کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے, لاڈلا کون ہے, یہ بھی ایک سوال ہے. ارشاد صاحب, تاریخ تو لاڈلے والا جو فیکٹر ہے نا اس کو نہیں سپورٹ کرتی. ویسے نہیں, کیوں نہیں کرتی؟ دیکھیں جانے بات یہ ہے, دیکھیں پھانسی ہے. اچھا میں جو تاثر کی بات کر رہا ہوں نا, اچھا اب ظاہر بات ہے کہ یہ بات نواز شریف صاحب کے لیے, مسلم لیگ کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتی. مصلحت کا تقاضا ہو سکتا ہے کہ اس وقت نہ بولا جائے, لیکن جب میدان میں اترنا ہے اور جو سب سے بڑا حریف یا دشمن تھا اس سے بھی نجات مل گئی ہے, مائنس ہو گیا ہے,
اس کے بعد تو پھر مال غنیمت پر تو لڑائی ہوتی ہے، یہ تو تاریخ ہے۔ ارشاد صاحب یہ کیسے ہو گھڑی سکتا آئی نہیں ہے کہ وہ گھڑی آ رہی ہے نا جی۔ اب ایشو یہ ہے کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں اور الیکشن میں یہ طے ہے کہ انہی دو پارٹیوں کو موقع ملنا ہے، کسی نے ان کے مقابلے میں نہیں ہونا، تو اس کے بعد مال غنیمت پہ، مال مسروقہ کا لفظ میں نہیں کہہ رہا، میں مال غنیمت کہہ رہا ہوں، مال غنیمت پہ لڑائی تو ہوگی۔ اچھا، اب اس بجٹ کے جو منفی ثمرات ہیں، منفی اثرات ہیں، اس کا بوجھ پیپلز پارٹی کیوں اٹھائے؟ صحیح۔ تو یہ پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا۔ کل بات یہ کہ جو نواز شریف صاحب اس سارے سینیریو میں وہ کیا سوچ رہے ہیں اور ان کا مقابلہ کس میں، کل کے پروگرام میں اس پہ ڈیٹیل بات کریں گے۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔